सुगरा ने अपनी 10 साला बेटी की जबरदस्ती शादी एक 60 साले बूढ़े से कर दी और एक मोटी रकम पकड़कर मुस्कुराई और बोली, मेरी फूलों जैसी बेटी का ख्याल रखना। जबकि नन्ही बेटी को बताया था कि वो आदमी इसे बाप के पास छोड़ने जा रहा है। जबकि सुगरा की बहू इसे बद्दुआएं देती जा रही थी कि अम्मा तुम तबाह बर्बाद हो जाओगी। और फिर वो आदमी बच्ची को गाड़ी में बिठाकर घर ले आया और जब इसे कमरे में लेकर गया तो बोल सेठ, पैसे कितने देगा? सुगरा ने 10 साला बेटी को गोटे वाला जोड़ा पहनाया था, मेकअप इसके मुंह पर थोप दिया था, फिर एक 60 साला शख्स के सामने लाकर बिठाया। हालांकि वो अच्छी खासी उम्र का था, सफ़ेद बाल थे लेकिन नज़रों में वही तेज़ी। इसने 10 साला बच्ची को भी बड़े गौर से देखा था। कहने लगा, पूरे 10 लाख दूंगा। सुगरा मुस्कुराई थी, कहने लगी, बस इतने कम पैसे में मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं करूंगी तुझसे। कहने लगी, चल जा हुमैरा, अंदर जाके बैठ। हुमैरा फौरन से बैठक से निकलकर अंदर की तरफ गई थी। अपने छोटे से कमरे में आकर रोने लगी। ये तो नहीं पता था कि माँ क्या बात कर रही है क्या नहीं, लेकिन दिल की बेचैनी का ये आलम था कि आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। पता नहीं कौन से सौदे की बात कर रही थी। इसकी सिसकी सुनकर इसकी भाभी किचन से इस छोटे से कमरे में गई थी जहां ज्यादातर काड़ कबाड़ ही रखा जाता था, लेकिन वहीं पर एक बिस्तर बिछा हुआ था जहां हुमैरा सोती थी। इसकी भाभी रिजवाना को बड़ी हैरत होती थी कि इसकी सास सुगरा का रवैया अपनी ही सगी बेटी से बिल्कुल गैरों वाला था। रिजवाना की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन वो अपनी सास के रवैये से बिल्कुल परेशान होकर रह गई थी। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। बहू के साथ भी इसका रवैया कदरे बेहतर था, लेकिन बेटी के साथ इसका रवैया बहुत बुरा था। दोनों बहन भाइयों में 15 साल का फर्क था। हालांकि सुगरा की वो छोटी बेटी थी, इसको तो सबसे ज्यादा प्यार उसी के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो सबसे ज्यादा बुरा सलूक उसी के साथ करती थी। ना तो इसका रवैया बेटे के साथ बुरा था, ना बहू के साथ, और ना ही अपनी बड़ी बेटी के साथ जिसकी वो शादी कर चुकी थी। शुरू शुरू में रिजवाना को लगा था कि वो 10 साला लड़की सुगरा की बेटी नहीं बल्कि कोई मुलाजमा है, क्योंकि इसके कपड़े घर में सबसे ज्यादा मैले कुचैले और पुराने से थे। लेकिन जब नवीद ने इसे बताया कि ये इसकी छोटी बहन है तो रिजवाना को बड़ी हैरत हुई थी। कहने लगी, तो इसको साफ सुथरे कपड़े क्यों नहीं पहनाते? वो कहने लगा, अम्मा की मर्जी है। देखो, अम्मा के मामलात से तुम दूर रहना। अम्मा क्या करती हैं क्या नहीं करती, तुम इस बात को ज्यादा तवज्जो मत देना। रिजवाना ने शुरू शुरू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अजीब बात है कि सब लोग दस्तरखान पर बैठ के खाना खाते थे और हुमैरा दरवाजे के पास खड़ी देखती रहती थी। जब सब खाना खा चुके होते तब जाके बचा हुआ सालन और रोटी के टुकड़े इसे खाने को मिलते थे, क्योंकि इसके हिस्से की रोटी नहीं पकती थी। जो कोई छोड़ देता वही हुमैरा के हिस्से में आता था। ताज़ा सालन कभी इसको खाने को नसीब नहीं हुआ था। बस बचा हुआ सालन सारी प्लेटों से इकट्ठा करके सुगरा इसके करीब करके कहती कि लो, खाना खा लो। लड़की बेहद खूबसूरत थी, अपने बहन भाइयों से यकसर मुख्तलिफ लगती थी, क्योंकि सुगरा की रंगत भी सांवली और नवीद का रंग भी बहुत ज़्यादा साफ और गोरा नहीं था, और न ही बड़ी बहन का, बल्कि बड़ी बहन हूबहू अपनी माँ की शक्ल की थी। इसकी अपनी बेटी 10 साल की थी, लेकिन इसने अपनी बेटी को फूलों की तरह रखा हुआ था। रिजवाना पहले तो चुप रही, फिर नवीद से कहने लगी, तुम्हारी अम्मा का रवैया हुमैरा के साथ इतना अलग क्यों है? हालांकि वो छोटी बेटी है, इनको तो अपनी बेटी के नाज नखरे उठाने चाहिए, लेकिन वो तो इनकी रोटी तक नहीं पकवाती। नवीद कहने लगा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि अम्मा के मामलात से दूर रहा करो। मेरी माँ का रवैया तुम्हारे साथ तो ठीक है ना, तुम्हें तो कुछ नहीं कहती। माथे पर बल डाले नवीद ने काफी सख्त लहजे में रिजवाना से ये बात कही थी। वो चुप तो हो गई, लेकिन इसे एक तशवीश सी लाहक हो गई थी। मेरा अपनी माँ के कमरे की बजाय एक स्टोर रूम में सोती थी, जहाँ काड़ कबाड़ रखा हुआ था। वहीं कोने में इसका बिस्तर बिछा हुआ था। पंखे के नाम पर बस एक ऐसा पंखा स्टोर रूम में लगा हुआ था जिसकी हवा बड़ी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंचती थी। वो बहुत हल्का चलता था। गर्मी और हबस का मौसम था, लेकिन इस पर किसी को तरस नहीं आता था।
وہ بیچاری جب گرمی سے گھبرا جاتی تو اسٹور روم کا دروازہ کھول کر صحن میں زمین پر ہی لیٹ جاتی تو اسے ٹھنڈی ہوا لگتی رہتی، لیکن جیسے ہی سگرا کی آنکھ کھلتی اور وہ اسے صحن میں سویا ہوا دیکھتی تو بجائے جگانے کے ایک زوردار ضرب اس کے پیٹ پر پاؤں سے مارتی۔ وہ بل بلا کر اٹھ بیٹھتی۔ کمینی، کتنی بار تجھے کہا ہے یہاں مت سویا کر، اسٹور روم دیا ہے نا تجھے، وہیں رہا کر۔ حمیرہ آنسو پونچھتے ہوئے اسٹور روم میں چلی جاتی۔ برتن دھونا، جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا، یہاں تک کہ کپڑے تک رضوانہ کے ساتھ حمیرہ دھلواتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کبھی بھی حمیرہ اور رضوانہ کو اس کی ساس اکیلے نہیں چھوڑتی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر دونوں پر نظر رکھتی کہ کہیں دونوں آپس میں بات چیت نہ کر لیں یا رضوانہ اس چیز کی ٹو لگانے کی کوشش نہ کرے کہ سگرا کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ نہ تو سگرا نے حمیرہ کو اسکول میں داخل کروایا تھا، نہ بیچاری کو کچھ پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ رضوانہ کہنے لگی، اماں اگر آپ کہیں تو میں اسے کچھ پڑھا دیا کروں۔ یہ کہنا تھا کہ سگرا نے اسے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی، بی بی اپنی پڑھائی اپنے ہاتھ میں رکھ، کوئی ضرورت نہیں ہے میری بچی کو کچھ بھی پڑھانے کی۔ وہ ایسی ہی سادگی میں بڑی اچھی لگتی ہے، سادہ ہے بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو جیسے رضوانہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ حمیرہ کے حق میں کوئی بات کر سکے۔ بہرحال حمیرہ خود بھی بڑی خاموش رہتی تھی۔ ایک بار وہ برتن دھو رہی تھی اور رضوانہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ اتفاق تھا کہ سگرا اپنے کمرے میں تھی۔ حمیرہ نے پہلے کچن کے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا، لیکن جب اسے تسلی ہو گئی کہ سگرا اپنے کمرے میں ہے، باہر کہیں نہیں ہے، تو وہ اس کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، یہ تمہاری امی تم سے پیار کیوں نہیں کرتی؟ یہ کہنا تھا کہ حمیرہ کا رنگ اڑا تھا، بری طرح سے گھبرا گئی۔ رضوانہ کہنے لگی، مجھے سب کچھ بتا دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ لیکن وہ ڈر گئی تھی۔ فوراً سے برتن چھوڑ کر کچن سے باہر نکل کر اسٹور روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کا ایسا رویہ رضوانہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حمیرہ اتنا کیوں ڈرتی ہے۔ جب بھی رضوانہ کو حمیرہ کے ساتھ اکیلے اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا تو وہ بہت چاہتی کہ حمیرہ اپنے منہ سے ایک لفظ نکالے۔ ایک بار اس نے سگرا سے چھپ کر ایک پراٹھا بنایا اور اسے چھپا دیا۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ سب کا بچا ہوا پلیٹوں کا سالن ایک پلیٹ میں ڈال کر رضوانہ نے حمیرہ کو پکڑایا اور روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے بھی۔ کہنے لگی، یہ تو کھا لے اور دیکھ پورا باورچی خانہ شیشے کی طرح چمکا کے پھر سونا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نوید بھی اپنے کمرے میں تھا۔ رضوانہ پانی پینے کے بہانے باہر آئی تھی اور پھر کچن میں آئی تو حمیرہ زمین پر بیٹھی وہی سوکھے ٹکڑے روٹی کے کھا رہی تھی، جو کہ آدھی روٹی کے برابر بھی نہیں تھے۔ تبھی پلیٹ میں ڈھکا ہوا پراٹھا رضوانہ نے اس کے پاس رکھ دیا۔ کہنے لگی، یہ چپ چاپ کھا لو، کسی کو میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ حمیرہ اس کو دیکھتی رہ گئی اور رضوانہ باورچی خانے سے باہر جا چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن حمیرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ اس نے وہ پراٹھا کھا لیا۔ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد پیٹ بھر کر کچھ کھانا نصیب ہوا تھا، ورنہ تو چند نوالوں میں ہی اس کا کھانا ختم ہو جاتا تھا۔ رضوانہ کی ذرا سی ہمدردی پا کر وہ کچھ خوش ہونے لگی تھی۔ ایک بار رضوانہ اسٹور روم میں آئی تو دیکھا کہ وہ ایک پرانی سی گڑیا کو اپنے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے سی کر پہنا رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں تمہیں دلہن بناؤں گی، پھر تمہاری شادی کروں گی، دیکھ لینا۔ اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر رضوانہ اس کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، تمہارے پاس گڑیا بھی ہے؟ پہلے تو رضوانہ کو اپنے اسٹور روم میں دیکھ کر حمیرہ گھبرائی اور ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی، ہاں میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں، پلیز اماں کو نہیں بتانا کہ میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں، ورنہ اماں اسے بھی توڑ کر پھینک دے گی۔ یہ سن کر رضوانہ کہنے لگی، اماں ایسا کیوں کرے گی، تم تو اماں کی سگی بیٹی ہو۔ لیکن یہ سن کر حمیرہ چپ ہو گئی۔ کہنے لگی، خدا کے لیے اماں کو کچھ مت بتانا۔ اس نے اپنی گڑیا فوراً سے تکیے کے نیچے چھپا لی۔ رضوانہ کہنے لگی، میں نہیں بتاؤں گی، لیکن تم بتاؤ تمہاری اماں ایسی کیوں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لب کھولتی اسٹور کا دروازہ بڑی زور سے کھلا تھا کہ وہ دونوں ہی بری طرح سے سہم گئیں۔ سگرا نے جب رضوانہ کو حمیرہ کے کمرے میں دیکھا تو کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو جاؤ اپنے کمرے میں، کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اس کے کمرے میں آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو جاؤ اس کے کمرے سے باہر نکلو۔ سگرا کا سخت رویہ دیکھ کر رضوانہ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ پھر کمرے کا دروازہ بند ہوا
اور سغرا کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ بتا، کیا پوچھ رہی تھی وہ تم سے؟ کیا بتایا ہے تم نے اسے؟ حمیرہ تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی کہ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگی اگر تیرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو تیری جان نکال لوں گی۔ تو جانتی ہے میری عادت، میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو تڑپ کر رہ جائے گی، اور تیرے رونے کی آواز اور سسکیوں کی آواز پورے گھر میں گونجے گی۔ جانتی ہے نا تو مجھے اچھی طرح سے۔ وہ بہت چلا کر بولی۔ حمیرہ تو زد پڑ گئی تھی، کہنے لگی میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، خدا کے لیے اماں مجھے کچھ مت کہو۔ بہرحال اس کے بعد تو رضوانہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے اسٹور روم میں قدم بھی رکھے۔ ڈر اسے اس بات کا تھا کہ کہیں دوبارہ رضوانہ کو حمیرہ کے کمرے میں دیکھ کر اس کی ساس حمیرہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جائے۔ حالانکہ اسے حیرت ہوتی تھی کہ سگی بیٹی کے ساتھ اس کا رویہ ایسا کیوں تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن رضوانہ کو یہ سب جاننے کا تجسس اس سے بھی زیادہ تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ حالانکہ نہ تو سغرا نے رضوانہ کے ساتھ کوئی سخت رویہ کیا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ روایتی ساسوں والا سلوک کیا تھا، بلکہ اکثر کہہ دیتی تھی کہ اگر تم تھک گئی ہو تو روٹی بنانا چھوڑ دو، حمیرہ کو روٹی پکانے آتی ہے، میں اسے پکوا لیا کروں گی۔ لیکن حمیرہ پر ترس نہیں کھاتی تھی۔ پورے گھر کی صاف صفائی کروانے کے بعد بھی اسے چین نہیں آتا تھا۔ کہتی تھی کپڑا پکڑو اور فرنیچر صاف کرو، مجھے کہیں بھی ذرا سی مٹی نظر آ گئی تو تمہاری جان نکال لوں گی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ سغرا کا شوہر زندہ تھا، لیکن کہاں تھا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ ایک بار رضوانہ نے نوید سے پوچھا کہ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا تمہیں بتایا تو تھا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن پتا نہیں کہاں چلے گئے، ان کا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ جب تک وہ تھے تب تک میری بہن کے ساتھ اماں کا رویہ ایسا نہیں تھا، اماں اسے پیار بھی کرتی تھی اور اس کا خیال بھی رکھتی تھیں۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ نوید کے منہ سے کچھ نکلا تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا رضوانہ پھر سے الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ شادی کو چند مہینے گزرے تھے کہ رضوانہ حاملہ ہو گئی۔ پھر تو نوید جیسے اس کی ہر بات ماننے لگا تھا، اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، لیکن شامت حمیرہ کی آ چکی تھی، کیونکہ اب نوید کے کپڑے بھی اسے استری کرنے پڑتے تھے۔ نوید کے لیے ناشتہ وہ بناتی، روٹیاں بھی وہی پکانے لگی تھی، کھانا بھی زیادہ تر سغرا بناتی تھی تاکہ اس کی بہو کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن حمیرہ کے سر پر جیسے ذمہ داریاں بڑھنے لگی تھیں۔ جب تک رضوانہ کا بیٹا نہیں پیدا ہو گیا سارے کام حمیرہ کے سر پر آ چکے تھے۔ رضوانہ کو کبھی کبھی تو اس پر بڑا ترس آتا تھا، اتنی بڑی تو وہ تھی بھی نہیں۔ کبھی کبھی تو سغرا اس کے رنگ پر بہت باتیں سناتی، کہتی کمینی، چولہے کے آگے روٹیاں پکا کر بھی تیری رنگت کو ذرا فرق نہیں پڑتا، اور ایک ہم ہے تھوڑی دیر کے لیے ہانڈی کیا بنا لیں ہماری رنگت اور بھی زیادہ سیاہ لگنے لگتی ہے۔ اپنے باپ پر گئی ہے تو، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ ایک بار وہ کہنے لگی اماں ایسا کر تو مجھے میرے باپ کے پاس بھیج دے، شاید تنگ آ چکی تھی۔ سغرا کہنے لگی کر دوں گی تیری یہ خواہش بھی پوری، چل جا کے برتن مانج۔ رضوانہ کا بیٹا 2 مہینے کا ہو چکا تھا، لیکن اب حمیرہ زیادہ تر جب بھی فارغ ہوتی رضوانہ کے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ رضوانہ کو بھی اچھا لگتا تھا کہ چلو وہ بچی کسی بہانے تو خوش ہو جاتی ہے، لیکن سغرا جب بھی دیکھتی تو اس کی گود سے پوتے کو اٹھا لیتی، کہتی تیری ہمت کیسے ہوئی اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے پکڑنے کی، خبردار تو نے میرے پوتے کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ رضوانہ کو کبھی کبھی تو اپنی ساس پر بڑا غصہ آتا تھا، آخر وہ ایسا رویہ کیوں کرتی تھی اس بچی کے ساتھ، اس کا قصور کیا تھا؟ یوں لگتا تھا کہ رضوانہ کی ساس سغرا جیسے حمیرہ سے کسی بات کا بدلہ لے رہی ہو۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا ماضی میں، نہ تو کبھی نوید نے بتایا، اور حمیرہ کو تو جیسے اپنی ماضی کی بات سن کر ہی جان نکلنے لگتی تھی۔ وہ یوں ڈر جاتی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، شاید سغرا سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ رضوانہ کا دل اب اپنے بیٹے کے ساتھ لگ چکا تھا، اور وہ مصروف بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ایک بار وہ کام کر رہی تھی جب اسے لگا کہ سغرا باہر سے گھر آئی ہے۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ وہ زیادہ تر باہر نہیں نکلتی تھی۔ کہنے لگی اماں آپ دوپہر کو کہاں سے آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی تجھے کیا لگے؟ ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا ہوا تھا۔ جلدی سے اسٹور روم میں گئی اور حمیرہ سے کہنے لگی یہ شام کو پہن کے تیار ہو جانا۔ گوٹے والا سرخ جوڑا تھا۔ حمیرہ کو حیرت ہوئی، اسے تو ایسے کپڑے پہننے کی اجازت تک نہیں تھی۔ عید پر بھی وہ اپنے پرانے کپڑوں میں ہوتی تھی،
نہ کبھی عیدی ملی تھی نہ کپڑے، محلے کی اترن اسے پہننے کو ملتی تھی، یا پھر سغرا کی بڑی بیٹی کے کپڑے جو وہ پہنانا نہیں چاہتی تھی وہ حمیرہ کے حصے میں آ جاتے تھے، اور کہاں یہ نیا جوڑا، اس نے وہ پہن لیا۔ سغرا نے رضوانہ سے میک اپ کی کچھ چیزیں پکڑی اور میک اپ اس کے چہرے پر تھوپ دیا، حالانکہ بنا میک اپ کے وہ زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ خیر میک اپ کر کے اسے تیار کروایا، رضوانہ سے کہنے لگی اچھی سی چائے بنا، پھر اسے شاپر پکڑایا، کہنے لگی یہ سموسے ہیں، کچھ بیکری کا سامان اسے نئی پلیٹوں میں ڈال کر دے دے، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ یہ سن کر رضوانہ کو حیرت ہوئی، پہلے تو کبھی کوئی مہمان نہیں آتا، چلو اگر مہمان آ رہا تھا تو حمیرہ کو یوں تیار کیوں کیا گیا تھا؟ اس چھوٹی سی بچی کا کیا کام تھا کہ وہ گوٹے والا جوڑا پہن کر منہ پر میک اپ کر کے بیٹھ جائے؟ شام کو ایک ادھیڑ عمر شخص آیا تھا، آتے ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ عمر اس کی 60 سے اوپر تھی، لیکن صحت قابل رشک، لمبا اور چوڑا بھرے ہوئے جسم کا مالک، لیکن رضوانہ کو اس شخص کو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ سغرا نے پہلے ہی سختی سے منع کیا تھا کہ تمہیں ڈرائنگ روم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر حمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ یہ بات بھی رضوانہ کے لیے حیران کن تھی، اتنی سی بچی کو وہ یوں تیار کر کے کیوں لے کر گئی تھی؟ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ دیر بعد جب حمیرہ ڈرائنگ روم سے واپس آئی تو اسٹور روم میں جا کے رونے لگی۔ رضوانہ جیسے ہی اس کے اسٹور روم میں آئی تو پہلی بار ایسا ہوا جب حمیرہ اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی اماں اماں میرا 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 سودا۔ اتنی بات کہی تھی کہ جب سغرا آ گئی، یوں حمیرہ کو رضوانہ کے ساتھ لپٹ کر روتے دیکھا تو اس کا کان پکڑ کر مڑوڑ دیا، کہنے لگی کہ خبردار جو تو نے کوئی بھی بکواس کی تو۔ پھر رضوانہ سے کہنے لگی تیری یہ کیا لگتی ہے، کیوں تو اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے؟ جب دیکھو اس کے پاس ہمدردی کے 4 بول بولنے آ جاتی ہے تاکہ اسے لگے کہ میں اس کی ماں ظالم ہوں اور تو بڑی ہمدرد ہے۔ رضوانہ کہنے لگی میں تو ایسے ہی آئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ سغرا نے اپنی خطرناک نظریں حمیرہ کی آنکھوں میں گاڑی، کہنے لگی جمعے کو تمہارا نکاح ہے، خبردار جو تم نے کوئی بھی تماشا لگایا۔ وہ تو یوں سہم گئی جیسے پتہ نہیں اسے موت کی سزا سنا دی گئی ہو، اور کہنے لگی اگر رضوانہ کو ذرا بھی بھنک پڑی تو دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ وہ بچی تھی، ڈر گئی، 10-11 سالہ بچی تھی، لیکن نکاح کا سن کر ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی اماں میں تو وہی کر رہی ہوں جو تو چاہتی ہے، میری عمر نکاح اور شادی کی تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تم نے باپ کے پاس جانا ہے نا؟ یہ سن کر جیسے حمیرہ کے بہتے آنسو رکے تھے، کہنے لگی ہاں مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے۔ کہنے لگی بس تجھے تیرے باپ کے پاس ہی بھیج رہی ہوں، لیکن اگر تم نے رضوانہ کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو پھر تجھے کبھی تیرے باپ کے پاس نہیں بھیجوں گی۔ یہ سن کر حمیرہ نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، کہنے لگی میں بھابھی سے کچھ نہیں کہوں گی، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جمعے کا دن بھی آن پہنچا تھا، نوید بھی اپنے آفس میں تھا۔ رضوانہ کو لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے، جو کہ گھر کی صفائی ستھرائی آج سغرا نے خود کی تھی، حمیرہ سے کوئی کام نہیں کروایا تھا۔ پھر رضوانہ سے کہنے لگی ایسا کر بریانی بنا لے، ساتھ تھوڑا سا زردہ بھی بنا لے، اور دیکھ شام 4 بجے سے پہلے پہلے سب کچھ تیار کر لینا۔ رضوانہ کچھ حیران ہوئی تھی، کیونکہ سغرا کافی کنجوس قسم کی خاتون تھی، کبھی بھی میٹھا کچھ نہیں بناتی تھی، اور آج تو بریانی بھی اس نے 3 کلو بنانے کے لیے کہا تھا، اور 2 کلو زردہ۔ سارا سامان اس نے صبح 11 بجے ہی رضوانہ کو لا کر دے دیا تھا۔ اس نے بریانی بنائی، زردہ بھی بنایا، وہ تھک گئی تھی۔ برتنوں کا ڈھیر بھی تھا، جو کہ سغرا کہہ چکی تھی کہ تم ہی دھوگی۔ شام 4:30 بجے وہی بوڑھا شخص 3-4 مردوں کے ساتھ آیا تھا، ساتھ میں ایک مولانا صاحب بھی تھے، اور آج جب اسٹور سے حمیرہ نکلی تو پوری دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر رضوانہ کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ سغرا اسے ڈرائنگ روم میں لے کر جاتی، رضوانہ نے پہلی بار حمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا، کہنے لگی اماں کہاں لے کر جا رہی ہو اسے، کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ وہ کہنے لگی تو اپنا منہ بند کر، میری بچی ہے، جو جی میں آئے گا کروں گی۔ وہ کہنے لگی بوڑھے سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کس سے شادی کر رہی ہو اس کی، اور کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں ترس نہیں آتا، تمہاری چھوٹی سی بچی ہے۔ لیکن سغرا پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا، کہنے لگی میرے معاملے میں نہ بول، ورنہ تیرا وہ حال کروں گی کہ تو یاد کرے گی، اور یہ مت سمجھنا کہ نوید مجھے روک سکتا ہے۔ چل چھوڑ میری بیٹی کا ہاتھ۔ اس نے رضوانہ کا ہاتھ بڑی بے دردی سے کھینچا تھا۔ حمیرہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے ملنے جا رہی ہے۔ سغرا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ کہنے لگی، مولانا صاحب جب پوچھیں قبول ہے تو کہہ دینا قبول ہے۔ حمیرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مولانا صاحب اس چھوٹی سی کم عمر بچی کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 60 سالہ بوڑھے سے وہ اس معصوم سی بچی کا نکاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ صاحب یہ تو بچی بہت چھوٹی سی ہے، آپ کی پوتی کی عمر کی ہوگی۔ بوڑھا کہنے لگا، تو اپنا کام کر، مجھے زیادہ سمجھانے کی کوشش مت کر۔ نکاح جب ہو گیا اور اس نے چپ چاپ نکاح پڑھوا دیا، نکاح پڑھاتے ہی سب لوگ جا چکے تھے سوائے 60 سالہ بوڑھے کے۔ 20 لاکھ کی رقم اس نے ٹیبل پر رکھی تھی۔ رضوانہ کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، لے تو بھی کیا یاد کرے گی، خوش ہو جا۔ سغرا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ کہنے لگی، جا لے جا، دیکھ میری بچی بڑی نازک ہے، پھولوں کی طرح خیال رکھنا اس کا۔ اس کی بات سن کر اس بوڑھے شخص نے کمینی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی، اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کہنے لگی، اماں یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اماں تو کہہ رہی تھی میرا باپ مجھے لے کر جائے گا۔ وہ کہنے لگی، یہ تجھے تیرے باپ سے ہی ملوانے لے کر جا رہا ہے، چپ چاپ چلی جا اس کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ نوٹ گننے لگی۔ تبھی رضوانہ ڈرائنگ روم میں آئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی، تو نے اپنی ہی بیٹی کا سودا کر دیا؟ اماں کیسی ماں ہے تو؟ وہ کہنے لگی، تو پھر سے یہاں آ گئی، چل نکل یہاں سے، یہ نہ ہو کہ میں تیرا بھی سودا کر دوں۔ بڑے غصے سے سغرا نے کہا تھا۔ رضوانہ کہنے لگی، میں ابھی نوید کو فون کرتی ہوں۔ اسے لگا شاید نوید کو اس بات پر غصہ آئے گا، وہ بھی تماشا کھڑا کرے گا اور اس کی بہن بچ جائے گی۔ جب اس نے نوید کو فون کیا تو کہنے لگا، میں تمہیں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم حمیرہ کے معاملے سے دور رہا کرو۔ ارے میری ماں کی بیٹی ہے، وہ اسے رکھیں یا مار ڈالیں، کاٹ ڈالیں یا بیچ ڈالیں، تم کون ہوتی ہو بولنے والی؟ دیکھو میں یہاں پر کام کر رہا ہوں، مجھے تنگ مت کرو۔ مجھے پتا تھا کہ آج اس کا نکاح ہے، ماں کی بیٹی تھی، اس نے جو چاہا کر دیا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ رضوانہ تو نوید کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، کیسے بھائی ہو تم؟ خدا کرے تمہاری ماں مر جائے، اسے شرم نہیں آتی اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے؟ نوید کہنے لگا، اپنا منہ بند رکھو، میں گھر آ کر تمہیں پوچھتا ہوں۔ لیکن رضوانہ کے اختیار میں نہیں تھا۔ بار بار حمیرہ کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے، یا ماں کا یہ بھی روپ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف گاڑی میں بٹھا کر وہ شخص روتی ہوئی حمیرہ کو اپنے گھر لے گیا۔ کافی بڑا بنگلہ تھا۔ جب وہ گاڑی سے نیچے اتری تو چوکیدار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنی کم عمر بچی دلہن کے روپ میں تھی، اور پھر وہ بوڑھا کہہ رہا تھا، یہ میری بیوی ہے، تمہاری مالکن ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس بچی کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ جیسے ہی وہ حمیرہ کو کمرے میں لے کر گیا، دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تو سائڈ ٹیبل پر پڑا بڑا سا گلدان حمیرہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے زور سے اس بوڑھے کے سر پر وہ مارا۔ وہ شخص تکلیف کی تاب نہیں لا پایا تھا اور بے ہوش ہو گیا۔ حمیرہ نے جلدی سے گلدان زمین پر پھینکا اور بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ نہ گلے میں دوپٹہ تھا، کپڑے پیچھے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ بھاگتی ہوئی وہ باہر آئی تھی۔ چوکیدار اسے دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ چوکیدار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ اس بیچارے کو ترس آیا تھا کیونکہ اس کی اپنی بیٹی بھی اس عمر کی تھی۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا کیونکہ راستے میں حمیرہ اسے بتا چکی تھی کہ اس کی ماں نے خود اس کا نکاح کر کے اس بوڑھے کے ہاتھ اسے بیچ دیا ہے۔ اس بچی کو اپنے گھر لے گیا اور خود ڈیوٹی پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب تک اس بوڑھے کو ہوش آیا سارا کام ہو چکا تھا۔ وہ بار بار چلا رہا تھا کہ وہ لڑکی کہاں گئی ہے۔ چوکیدار کہنے لگا، پتہ نہیں، میں تو پیٹ میں درد کی وجہ سے اپنے کوارٹر کے واش روم میں گیا تھا، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال حمیرہ بحفاظت اس چوکیدار کے گھر میں رہ رہی تھی۔ رضوانہ نے اپنے گھر میں اپنے بھائی سے بات کی، حمیرہ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس کے بھائی کا دوست پولیس میں تھا، پولیس سے ساری بات کی گئی، اس شخص کو پتہ بھی لگوا لیا گیا۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ وہ بچی کہاں ہے جس سے تم نے زبردستی نکاح کیا تھا تو وہ گھبرا گیا۔ کہنے لگا، پتہ نہیں، میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا، لیکن چوکیدار سب کچھ جانتا تھا۔ جیسے ہی پولیس اس سے تشویش کرتی رہی اور وہ چپ رہا، جب وہاں سے واپس جانے لگی تو چوکیدار نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا اور حمیرہ کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ رضوانہ بجائے اسے اپنے گھر لے جانے کے اسے اپنے میکے لے گئی۔
پولیس نے ہی زبردستی اس بوڑھے سے اسے طلاق دلوائی تھی۔ وہ بوڑھا پیسے مانگنے کے لیے سغرا کے پاس آ گیا۔ سغرا کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پھر اس نے سچائی بتائی کہ اس کی دوسری شادی حمیرہ کے باپ سے ہوئی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ محبت کا چکر چلایا تھا اور شادی کے بعد سغرا کا گھر اپنے نام لگوا کر اسے اس کے چھوٹے بچوں سمیت دھکے مار کر نکال دیا اور دوسری شادی کسی اور سے کر لی، کسی دوسری عورت سے، اور اس کا بدلہ وہ حمیرہ سے لے رہی تھی۔ اپنا چھوٹا سا مکان لے کر اس میں بیٹھ گئی تھی۔ نوید نے جلد ہی کمانا شروع کر دیا تھا، لیکن جیسے جیسے حمیرہ بڑی ہوتی گئی اسے لگتا تھا حمیرہ سے بدلہ لے کر وہ اپنے دل کو تسکین پہنچا سکے گی، لیکن حمیرہ بے قصور تھی، اس لیے اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ تعلیم کا سارا خرچہ رضوانہ کے گھر والوں نے ہی اٹھایا تھا۔ جب وہ بڑی ہو گئی تو اپنے ہی چھوٹے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔